देख रहे हैं न्यूज बीट पारस जहांजेब के साथ। नई अदालत, नए मसाइल और मियां नवाज शरीफ की वापसी, ये हैं वो बीट्स जिन पे बात करेंगे आज न्यूज बीट में। मैं काजी फायज ईसा सिद्क़े दिल से हल्फ उठाता हूँ, इलेक्शंस आइन के मुताबिक 90 दिन में हो। डिलिमिटेशन एक आईनी जरूरत थी। नेक्स्ट 40 डेज के बाद इलेक्शन होंगे। डिलिमिटेशन की कोई जरूरत नहीं है, सेंसस की वजह से इलेक्शन डिले ना हो। इंतखाबात 90 दिन के अंदर होने चाहिए। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं पारस जहांजेब। पाकिस्तान एक आइन के तहत चलाया जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट इस आइन की मुहाफिज भी है और इसी सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि आइन किसी की जाती जागीर नहीं, ये अवाम की मिल्कियत है और अवाम के लिए ही है। बिल्कुल दुरुस्त, ये आइन किसी की जाती जागीर नहीं बल्कि यहाँ आइन की खिलाफवर्जी का शोर सिर्फ उसी वक्त सुनने को मिलता है जब इस मुल्क की ताकतवर अशराफिया के हुकूक का कोई मसला होता है। जब किसी जगह इलेक्शन में ताखीर हो रही हो तो फिर 90 दिनों के आईनी तकाजे के नारे हर तरफ सुनाई देते हैं। लेकिन जनाब, सवाल तब पैदा होता है, तब उठता है जब इस मुल्क की अदलिया, आइन पसंद और आइन परस्त दानिश्वर उन आईनी तकाजों पर खामोश होते हैं जिनका ताल्लुक इस मुल्क के आम आदमी के साथ है, एक गरीब के साथ है, एक सीधे सादे मजबूर शहरी के साथ है। आइन में बहुत से ऐसे आर्टिकल्स हैं जिनकी सुबह शाम, हर रोज, हर माह और हर साल बल्कि कई सालों से मुसलसल खिलाफवर्जी हुए जा रही है। लेकिन किसी जमहूर पसंद, किसी आइन परस्त और किसी आईनी माहिर का शोर सुनाई ही नहीं देता। 90 दिन वाले आइन का ही आर्टिकल 25 से कहता है कि इस मुल्क में पहली से 16वीं जमात तक मुफ्त तालीम हर शहरी का हक है। तो क्या हमारे मुल्क में तालीम मुफ्त है या तालीम एक मुनाफा बख्श कारोबार बन चुकी है? अगर तालीम के मौके शहरियों को मुहैया नहीं है तो फिर आइन के आर्टिकल 25 की खिलाफवर्जी पर शोर क्यों नहीं? आइन का आर्टिकल 10 फेयर ट्रायल की गारंटी देता है। आइन कहता है कि हर शहरी को अपने ऊपर लगे इल्जामात के दिफा का मुकम्मल हक हासिल है। इंसाफ सिर्फ होना काफी नहीं बल्कि इंसाफ होता नजर भी आना चाहिए। तो क्या किसी शहरी का अदालत की तरफ से हक दिफा खत्म करना फेयर ट्रायल है? क्या सियासी इंतकाम के लिए बनाए मुकदमात में सजाएं फेयर ट्रायल है? क्या आला अदलिया की तरफ से लोअर जुडिशरी को डिक्टेट करना फेयर ट्रायल है? क्या किसी के ट्रायल के लिए मॉनिटरिंग जज लगाना फेयर ट्रायल है? क्या किसी को अदलिया के जरिए प्लस माइनस करना फेयर ट्रायल है? अगर शहरियों को फेयर ट्रायल का हक मैसर नहीं तो फिर आइन के आर्टिकल 10 की खिलाफवर्जी पर शोर क्यों नहीं? आइन का आर्टिकल 3 कहता है कि रियासत अपने शहरियों को हर तरह के इस्तेहसाल से महफूज रखे, तहफ्फुज दे। तो क्या हम इस्तेहसाल से महफूज हैं? क्या हमारे मुल्क में हर रोज लोगों का इस्तेहसाल नहीं हो रहा? आप खुद देख लें, कहीं महंगी बिजली से इस्तेहसाल, कहीं महंगे पेट्रोल से, महंगे आटे से, महंगे घी से और महंगी चीनी से इस्तेहसाल। तो फिर आइन के आर्टिकल 3 की खिलाफवर्जी पर शोर क्यों नहीं? आइन का आर्टिकल 38 शहरियों को किसी तफरीक के बगैर खुराक, रिहाइश, तालीम और तिब्बी सहूलतें फराहम करने का पाबंद करता है। अगर ये सब कुछ शहरियों को नहीं मिलता तो फिर आइन के आर्टिकल 38 की खिलाफवर्जी पर शोर क्यों नहीं? आइन का आर्टिकल 227 कहता है कि मुल्क में कुरान और सुन्नत के खिलाफ कोई कानून नहीं बन सकता या नहीं हो सकता। तो अगर मुल्क में हर तरफ सूदी निजाम मईशत राइज है तो आर्टिकल 227 की खिलाफवर्जी पर शोर क्यों नहीं? क्या इन आर्टिकल्स की खिलाफवर्जी पर सिर्फ इसलिए शोर नहीं मचता कि ये आर्टिकल्स एक आम आदमी के तहफ्फुज़ और बुनियादी हुकूक की बात करते हैं? जी, 90 दिन में इलेक्शन होने चाहिए। इस आईनी खिलाफवर्जी पर भी शोर होना चाहिए। लेकिन क्या हम आम आदमी के आईनी हुकूक की खिलाफवर्जी पर भी शोर कर सकते हैं? तो भाई इसका जवाब सुप्रीम कोर्ट दे सकती है। अब नए चीफ जस्टिस की सूरत में नई उम्मीद ने जन्म लिया है। काजी फायज ईसा ने सुप्रीम कोर्ट के 29वें चीफ जस्टिस का हलफ उठा लिया है। तो अब देखते हैं कि क्या वो आइन की इन शिकों पर अमल दरामद करवा सकेंगे। आज के प्रोग्राम में गुफ्तगू करने के लिए हमें ज्वाइन किया है सीनियर वकील और माहिर कानून हैं आरिफ चौधरी साहब ने। हमारे साथ सीनियर सहाफ़ी और सीनियर तज्ज़ियाकार आमिर इलियास राना साहब मौजूद हैं और दिफाई तज्ज़ियाकार और साबिक डायरेक्टर इन्वेस्टिगेशन नैब ब्रिगेडियर रिटायर्ड फारूक हमीद साहब भी प्रोग्राम में मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका प्रोग्राम में शिरकत के लिए। पहले एक ब्रेक लेंगे, आप देखते रहिएगा न्यूज़ बीट।
आमिर इलियास राना साहब, आपसे शुरू करते हैं। सर, चीफ जस्टिस उमर रज़ा बिंदियाल रिटायर हो गए हैं और जो नए चीफ जस्टिस हैं काजी फायज़ ईसा साहब, उन्होंने आज अपने ओहदे का हलफ उठा लिया है और जस्टिस बिंदियाल ने कल अपने अलविदाई खिताब में खुद को एक डूबते हुए सूरज से तशबीह दी। तो आमिर इलियास राना साहब, आप उनके इस जुमले को कैसे देखते हैं? चूंकि सर, एक तो डूबता हुआ सूरज होता है ना कि जब वो ढलता है तो उसके बाद गायब हो जाता है, एक डूबता हुआ सूरज होता है कि जिसके ढलने के बाद उसके लिए मुश्किलात का आगाज हो जाता है। तो आपके ख्याल में जस्टिस बिंदियाल कौन सा ढलता हुआ या किस किस्म का ढलता हुआ सूरज है? देखें, अगर उनका किरदार मिसाली होता सुप्रीम कोर्ट के अंदर तो फिर हम इसको पॉजिटिव सेंस में लेते। जुमला उन्होंने बेशक अपने लिए जिस भी सेंस में कहा हो, उन्होंने पाकिस्तान के इंसाफ को डबोया, उन्होंने पाकिस्तान के अंदर आम आदमी को इंसाफ देने के लिए कोई कोशिश नहीं की, उन्होंने सिर्फ ख्वास के लिए कोशिशें की। उन्होंने जब केसेस उठाए, आम आदमी के लिए कोई केस नहीं उठाया। उन्होंने जब उठाया, एक तो वो मखसूस पार्टी को फेवर देने के लिए मशहूर हो गए और उन्होंने कमाल ये किया कि मुबैना तौर पे अपनी खुश दामन की आवाज़ और सब लोगों पे जो भी उनके साथी जजेस पे ऑडियो आई, या तो वो उसकी इन्वेस्टिगेशन कर लेते या वो अपने आप को उससे अलग कर देते। जब काजी फायज़ ईसा साहब की फैमिली वहाँ कोर्ट में खड़ी थी तो इन लोगों ने इस तरह सवालात के नश्तर उड़ाए कि जैसे किसी की तज़हीक इफ्तिखार चौधरी किया करते थे अफसरों को बुला के, उस तरह ये अपने जज और उसकी अहलिया की कर रहे थे। और उस वक्त इनका करोफर तकब्बुर आसमान को छू रहा था और इनको ख्याल नहीं आ रहा था कि एक दिन वो भी आता है जब सूरज ढलता है और आप इंसाफ नहीं देते। आप बंदियाल बस सर्विस के मालिक होते हैं, आप बंदियाल के काम कर रहे होते हैं, पाकिस्तान के चीफ जस्टिस नहीं होते। आपको आइन पे दस्तक देता हुआ उस वक्त नजर आता है जब एक मखसूस पार्टी को फायदा देना हो। आपको जब नजर आता है कि नैब का अगर मैंने फैसला ना दिया तो मुझे बड़ा अफसोस होगा। 56,000 लोगों पे जो केसेस आपके पास थे, आपको कोई एक दिन अफसोस नहीं हुआ कि मैं किस किस्म का चीफ जस्टिस था कि मुझे इंसाफ देना था। आप नैब के ऊपर आपके साथी जजेस बैठ के बोलते रहे और जमानतों के केस आते रहे और आप लोग मखसूस बेंचों को उसके अंदर मखसूस जमानते देते रहे कि मुझे आईनी मामलात में उलझाया गया। और अभी सर, आपने 2 मरतबा एक जमात का कहा कि उसको फेवर किया, लेकिन देखे ना जाते जाते वो जमात भी उनसे नाराज हो गई, वो जमात भी उन पे तनकीद करती रही। तो आमिर इलियास राना साहब, क्या अब हम ये समझें कि उनके लिए मुश्किलात का आगाज हो सकता है और कुछ स्कैंडल्स और कुछ मुकदमात जो हैं वो सामने आ सकते हैं जिनकी कुछ इत्तलात भी हैं, तो वो इत्तलात दुरुस्त हो सकती हैं? वैसे आरिफ चौधरी साहब यहाँ तशरीफ रखते हैं। इस मुल्क में सबसे बड़ा ढकोसला सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में जजों का एहतसाब है। मैं तो नए चीफ जस्टिस से कहूंगा कि कुछ नई शुरुआत कीजिए। ये क्या है कि एक जज पे करप्शन के इल्जाम लगे और वो रिजाइन कर दे और आप सब ढक छुप के ठप्पा लगा के जनाब आप घर जाएं? क्यों जी? आप करप्शन पे जज के ट्रायल क्यों नहीं करते? उसको रगेदें जिस तरह आम आदमी को रगड़ते हैं, इंसल्ट करते हैं। ये क्या बात हुई कि आपका जज है, आपका साथी है, उसने रिजाइन किया और घर चला जाए? आपको इंसाफ का निजाम बदलना होगा। इफ्तिखार चौधरी की फरमाइश पे जो यूसुफ रजा गिलानी ने 19वीं तरमीम करके दी कि जी मेरी चिट पे मैं ही जज लगाऊंगा, क्यों होगा? आप एक पीएन को तो भर्ती नहीं करने देते कि इश्तिहार के बगैर, और आप जजेस लगा देते हैं अपनी चिटों पे, हाई कोर्ट्स में भी और सुप्रीम कोर्ट में। ये कौन सा तरीकाकार है? यहाँ पे जरा पब्लिक करे ना, आधे लोग नाम नहीं आएंगे क्योंकि पैसे पकड़ते हैं लोग, लोगों के नाम आते हैं उस वक्त। फिर जिन लोगों को दुख होगा वो बोलेंगे, वो दरखास्तें देंगे। लेकिन चूंकि सब चीजें कवर हैं, काजी फायज़ ईसा साहब ने एक बड़ा स्ट्रॉन्ग मैसेज दिया अपनी अहलिया को लाके कि जो इब्तला में उनके साथ खड़ी थी इसी तरह आना चाहिए। उन्हें अब इंसाफ देना होगा, उन्हें चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान बनना होगा। उन्हें ना इस पार्टी का होना चाहिए ना उन्हें उस पार्टी का। उन्होंने सब लोगों को, सारे जजों को कल बिठा लिया है, फुल कोर्ट बुला लिया। जो बंदियाल साहब एक दिन भी जुर्रत नहीं कर सके 8 और 7 की तकसीम पैदा करने के बावजूद वो फुल कोर्ट पे नहीं आए। ये चोर की दाढ़ी में तिनका था या क्या था? अच्छा, कुछ लोग सोच रहे होंगे कि हम आज ही बोल रहे हैं। हम नहीं बोले, हम उनकी चीफ जस्टिस के दौर में बात करते रहे कि इंसाफ वो होना चाहिए जो इंसाफ नजर भी आए। ये सिलेक्टिव इंसाफ, ये लोगों के लिए कहना कि मैंने एक जज को इसलिए बिठाया कि मैंने किसी को मैसेज देना था। तो वो जो गुलजार साहब के साथ मिलकर आप लोगों ने एक जज को साइड पे किया कि जी वो इमरान खान साहब के खिलाफ उन्होंने दरखास्त दे दी थी असासों की, तो ये इंसाफ आपको अपने अंदर क्यों नहीं नजर आया? अपनी बाकी लोगों में, बाकी बेंचों में नजर आया। इसलिए बंदियाल बहुत बुरा एहतसाब सोशल मीडिया पे होगा। शायद
اس جوڈیشری نے تو کور رکھنا ہے. اب ہمیں دیکھنا ہوگا کہ نئے چیف جسٹس آ کے جو نئی مثالیں قائم کریں اس کے اندر سب سے پہلے اپنے ادارے سر میں یہی اب سوال کرنا چاہ رہی ہوں عامر الیاس رانا صاحب، کیا نئے چیف جسٹس وہ مثالیں سکیں گے جو آپ ان سے آپ توقعات کر رہے ہیں؟ چونکہ ان سے توقعات سبھی کو ہیں، آپ سمجھتے ہیں کہ ایک نیا آغاز ہو سکے گا؟ جو چیلنجز ان کے سامنے ہیں کیا وہ ان کے لیے ان سے نمٹنا آسان ہوگا عامر الیاس رانا صاحب، یا مشکل ہوگا؟ جو اس وقت عدالت میں تقسیم ہے وہ مزید گہری ہو سکتی ہے، یا آپ سمجھتے ہیں وہ ختم کر کے جو سپریم کورٹ کا وقار ہے وہ بحال کر سکیں گے؟ دو چیزیں، ایک پچھلے حصے میں جو میں نے آخری بات کرنی تھی کہ دونوں پارٹیاں ان کو بندیال صاحب کو، دوسری پارٹی تو اس لیے کہہ رہی ہے کہ ان کے لیڈر کو جیل سے چھڑایا کیوں نہیں، بس غصہ اتنا ہے، وہ اور نکلے گا. اب آپ آ جائیں قاضی فائز عیسیٰ پہ، وہ ہو گئے ہسٹری اور اس میں ان کا بیان ہوتا رہے گا. قاضی فائز عیسیٰ صاحب کی کامیابی یہی ہوگی میری نظر میں ایک طالب علم کے طور پہ کہ ایک تو وہ 15 ججز ہیں، کل رات شاید منصور علی شاہ صاحب 10 دن کے لیے پاکستان سے باہر جا رہے ہیں، شاید وہ 2 ججز جو لینے ہیں تو 10 دن کے بعد ہی لیں گے. پہلا کیس تو پریکٹس اینڈ پروسیجر والا کل انہوں نے لگا دیا ہے، جو کل ہی ڈیسائیڈ اس سینس میں ہو جائے گا کہ سٹے ختم کرتے ہیں کیا کرتے ہیں. وہ اتفاق رائے سے بھی ختم ہو سکتا ہے، وہ 9 یا 8 اور 6-5 کے فیصلہ بھی آ سکتا ہے. چیزیں بڑی کلیئر ہیں کہ وہ لیکن آپ کو فیصلہ اس طرح ہی کرنا چاہیے. آپ کو ری رائٹ آئین کا، آئین کے اندر کھلواڑ فل کورٹ کے ذریعے طے کرانا ہوگا. میں یہ کہوں گا 56,000 لوگوں نے بہت دن انتظار کیا ہے، آپ 15-20 دن اور کرا لیجئے، لیکن آپ فل کورٹ بنائیے. تمام متنازع فیصلے جس طرف کے بھی ہیں ان کو پہلے سیٹ کیجئے اور پھر ایک نئی پریسیڈنٹ بنائیے کہ 17 جج پورے کریں، روزانہ کی بنیاد پہ ٹھیک ٹھاک کیس لیں اور ہر روز ایک جج کو کہیں کہ وہ آتھر ہوگا اس کا. وہ نہیں ہوگا جیسے ایک مخصوص جج ثاقب نثار صاحب کے ساتھ اور باقی سب کے ساتھ آتھر ہوتے تھے. آپ سب ججز کو رائٹ دیں کہ فیصلہ جو بھی ہوگا لکھے گا ایک. آپ دیکھیں آپ چند مہینے میں یہ 56,000 کا اتنا بڑا بلک نکال دیں گے جب 17 ججز فیصلے کریں گے. نہ وکیلوں کو عادت پڑے گی کہ اس بینچ میں نے نہیں جانا، کلائنٹ کو بھی دھوکہ دیتے ہیں، دوسرے کے ساتھ بھی بات کرتے ہیں یہ ٹھیک نہیں وہ ٹھیک نہیں. انصاف جب ہوتا ہوا نظر آئے گا اس پاکستان میں کسی دن تو روشن صبح آئے گی. اور قاضی فائز عیسیٰ سے لوگوں کو یہی توقع ہے، جیسی باندھی تھی افتخار چودھری صاحب سے اور وہ لے گئے اسے اپنے فیملی لمیٹڈ کمپنی بنا کے. ٹھیک. عارف چودھری سے پاکستان میں ہر چیز میں لگتا ہے سر الٹی گنگا ہی بہتی ہے. آپ دیکھیں آرمی چیف جسٹس، دنیا بھر میں یہ اس طرح کے عہدے ہوتے ہیں جس میں پبلک ڈومین میں یا میڈیا کے اوپر ان پہ بڑی کم بات ہوتی ہے، لیکن ہمارے ہاں جو موروثی حالات ہیں نا وہ ایسے ہیں کہ یہ عہدے سب سے اہم بن جاتے ہیں. اس وقت آپ دیکھیں کہ پوری قوم، تمام جو وکلا برادری ہے اور جو میڈیا ہے وہ سب یہی سوچ رہا ہے کہ جو جسٹس بندیال صاحب ہیں وہ اپنے پیچھے کیا لیگیسی چھوڑ کے گئے ہیں، اور جو نئے چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب ہیں ان سے کیا توقعات ہیں. تو آپ کو کیا توقعات ہیں؟ عامر الیاس رانا صاحب کی تو سننی آپ نے. بہت شکریہ. میں نے امریکہ میں وقت گزارا اور وکالت بھی کی. وہاں جو کانسیپٹ ہوتا ہے وہ جو تقسیم ہوتی ہے کورٹ، وہ نظریات کی بنیاد پہ ہوتی ہے. کنزرویٹو آتے ہیں اور لبرل کم ہو جاتے ہیں. تو پھر وہ جو امپورٹنٹ 2 کیسز ہیں، رو ورسز ویڈ والا کیس اور دوسرا ہیومن رائٹس والا کیس، وہ کالے گورے والا، وہ کیسز کے بارے میں وہ سوچتے ہیں کہ جی اب ادھر آ گیا تو اب رائٹ آف ابارشن مل جائیں گے، ادھر چلا گیا تو رائٹ آف ابارشن ختم ہو جائے گا. تو وہاں نظریات کی بنیاد پر تقسیم ہوتی ہے. انہیں پتا کہ اب کورٹ جو بن گئی ہے وہ سوچ کے اعتبار سے کانگریس جو تھی، یہ جو پارٹی ہے ان کی اپنا ڈونلڈ ٹرمپ والی پارٹی، وہ آگے آ گئی ہے، یا ڈیموکریٹک. لیکن وہاں پہ جوڈیشل ایکٹیویزم تو نہیں ہوتا نا. یہاں پہ تو 184(3) کا آپ استعمال دیکھیں ہر چیز میں. میں وہی عرض کرنے لگا ہوں. اچھا تو پھر اس کے بعد وہ چیف جسٹس کے نام سے کورٹ جانی جاتی ہے کہ فلاں چیف جسٹس رینکویسٹ آ گیا، فلاں آ گیا. اب معاملہ یہاں کیا ہے؟ یہاں جب کورٹ بنتی ہے تو وہ اس حوالے سے کہ فلاں پارٹی کے لوگ آ رہے ہیں اور فلاں اس طرح کے ذاتی تعلقات والے حوالوں سے لوگوں نے توقعات. اب مثلا ماضی کا دور کوئی شاندار دور نہیں رہا، یہ ہماری بدقسمتی ہے، لیکن آنے والا دور جو ہے اس کے بارے میں اس طرح کی توقعات لگانا جو پہلے ہی متنازع کر دیں. ہم اب فرض کرو آج بیٹھ کے کوئی شخص یہ کہے، یا جس طرح کہہ رہے تھے کہ جناب اب ہمیں قاضی فائز عیسیٰ کا انتظار ہے. کیوں بھائی قاضی فائز عیسیٰ کا کیوں انتظار ہو؟ بائی دا بک چلنے والے. یس، قاضی فائز عیسیٰ جو ہے اس کا مطلب چیف جسٹس آف پاکستان ہے. اس کا مطلب قطعاً یہ نہیں ہے کہ کوئی یہ توقع لگائے کہ جی مسلم لیگ نون جو چاہتی تھی وہ ہوگا. مثال کے طور پر اب یہ جو بینچ بنا ہے
فل کورٹ, اس سے ہمیں یہ توقع ہونی چاہیے. اور خاص طور پہ بہت اچھی مستحسن بات یہ ہے کہ انہوں نے یہ کہا ہے کہ جناب ٹیلی ویژن پہ یہ سب کچھ نشر ہوگا. اچھا, اس سے یہ پتہ چلے گا کہ بحث کیا ہو رہی ہے, ججز سوال کیا ہو رہا ہے, یہ بہت اچھی بات ہے. اور اس کے نتیجے میں جو فیصلہ ہونا چاہیے وہ فیصلہ پیورلی میرٹ پہ ہونا چاہیے, اور میرٹ پہ ہوگا, لوگوں کو ہوتا ہوا نظر آنا چاہیے اور آئے گا بھی, جو میرا خیال ہے. تو اس سے تقریباً لوگوں کا اعتماد جو ہے وہ بڑھے گا. اور دوسرا یہ معاملہ میں آپ کو عرض کروں, یہاں عام آدمی والا معاملہ تو ہمیں کبھی نظر نہیں آیا. وہ آئے گا بھی. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ ماضی میں یہ ان کے دور میں یہ باتیں ساری جب یہ بنے تھے تو اس وقت بھی میں نے یہ عرض کی تھی کہ ان کے دور میں مجھے کوئی توقع نہیں کہ عام آدمی والی بات جو ہے, اس کی وجہ یہ کہ عام آدمی کسی کی نظر میں آتا ہی نہیں ہے. لیکن ایک بات, آپ ہمارے وکلاء, ہمارے دانشور, انہیں یعنی یہ اس حد تک ان کی ڈویژن ہو چکی ہے کہ انہیں آئین جو ہے وہ بھی اپنی مرضی کا نظر آنے لگا ہے. آئین کی وہ دفعات, وہ شکے جو بڑی کلیئر ہے وہاں. اور آپ مجھے یہ بتائیں کبھی ایسا بھی ہوا ہے کہ اس کو کہا جائے, ایک جج صاحب یہ کہے کہ اس میں مجھے فنڈامنٹل رائٹس کا کوئی ایشو نظر نہیں آیا. پاکستان کے لوگوں کا روپیہ لوٹ کے جانے والے جو لوگ ہیں ان کے بارے میں عوام جو ہے جن کا پیسہ لوٹا جا رہا ہے, جو برباد ہو گئے اس وجہ سے, ان کا کوئی فنڈامنٹل رائٹ نظر نہیں آ رہا عدالت کو اور وکیلوں کو بھی نظر نہیں آ رہا. تو پھر یہ وکیل کہتے ہیں کہ ہم ماضی کی طرز پہ ایک بہت بڑی تحریک چلائیں گے. جسٹس بندیال صاحب فل کورٹ کیوں نہیں بنائی انہوں نے؟ جسٹس بندیال صاحب جو ہے وہ بھی اسی طرح مرضی کے نتائج لینا چاہتے تھے جس طرح ماضی میں چودھری صاحب لینا چاہتے تھے. چودھری صاحب نے بھی کورٹ اپنی مرضی کی بنائی, اور کورٹ وہاں دیکھیں, میں آپ کو عرض کروں, کانسیپٹ بیسک یہ تھا کہ یہ سپریم کورٹ میں ایک سے زیادہ ججز کیوں بیٹھتے ہیں, کہ ہر جج جو ہے وہ انڈیپینڈنٹلی اپنی رائے دیتا ہے. اب یہ ہوتا ہے کہ ایک چیف جسٹس ہوتا ہے اور باقی جمعہ جج نال ہوتے ہیں. یعنی انہوں نے وہی بات کرنی ہے جو چیف جسٹس صاحب یہ چاہتے ہیں کہ میں آئی ایم دا کورٹ, جو میں کہتا ہوں اسی طرح معاملہ چلے سارے. اچھا, ایک بات عامر الیاس رانا صاحب نے بڑی اچھی کی, وہ انہوں نے کہا کہ ججز کا بھی احتساب ہونا چاہیے نا, کہ وہ سپریم جوڈیشل کاؤنسل میں کوئی شکایت ہوتی ہے تو وہ چلے جاتے ہیں وہاں سے, احتساب ہونا چاہیے نا. تو آپ سمجھتے ہیں کہ ان کا احتساب ہونا چاہیے؟ میں آپ کو میں یہی بات تو رانا صاحب کی بڑی اپریشیٹ کرتا ہوں کہ احتساب جو ہے نہ وکلاء اپنا احتساب ہونے دیتے ہیں. ہم نے اپنی بار کونسل بنائی ہوئی ہے, اور اس میں کسی کا, میں خود اس کمیٹی کا ممبر رہا ہوں جو ان کے کیسز سنتی ہے, اور یقین مانے ہم کسی کو سزا, ایک کو میں نے سزا دی اور وہ ہائی کورٹ نے سیٹ اسائڈ کر دی. وہ کلیئر کٹ کیس تھا اس طرح کا, جج کے نام پہ پیسے وکیل نے لیے اور ہم ان سے سزا دی. اچھا, اسی طرح یہ جو ججز ہیں ان کے کیسز, جتنے کرپشن کے کیسز آئے آپ ماضی میں دیکھ لیں. ثاقب نثار کے دور میں پریزیڈنٹ تھا بار کا, میں بار بار انہیں کہتا رہا کہ یہ کاسی کا کیس ڈیسائیڈ کرو. ایک معصوم جو تھا جج وہ تو نام سن کے چلا گیا بیچارہ چھوڑ کے, کاسی جو تھا وہ آخر دم تک. اور میں نے چیف صاحب کو کہا, میں نے کہا, اور گواہ موجود ہے, ٹیلی فون پہ بات ہو رہی تھی, میں نے کہا چیف صاحب اس نے یہ کہا ہے کہ میرے اوپر الزام جو ہے وہی ہے جو ان کے اوپر بھی ہے, اگر مجھے کچھ ہوا تو میں ان کا نام لوں گا. تو میں نے کہا اگر آپ نے ان کے خلاف فیصلہ نہ کیا تو میں یہ سمجھنے میں حق بجانب ہوں گا کہ آپ ملے ہوئے ہیں, آپ خوف زدہ ہیں, اور نہ فیصلہ ہوا. ٹھیک. بگڑیے فاروق حمید صاحب, سر آپ کو پتہ ہے نا کہ ہمارے ملک میں جب کوئی جاتا ہے تو وہ ولن بن جاتا ہے, اور جب کوئی آتا ہے تو وہ سر ہیرو بن جاتا ہے, چاہے وہ وزیر اعظم ہو, چاہے وہ آرمی چیف ہو, چاہے چیف جسٹس ہو, اور اب تو معاملہ چیف الیکشن کمشنر تک چلا گیا ہے. سر آپ کے خیال میں جسٹس بندیال کیا لیگیسی چھوڑ کے گئے ہیں, اور آپ جو نئے چیف جسٹس ہیں ان سے کیا امیدیں رکھتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم, بہت شکریہ. جہاں تک جسٹس بندیال صاحب کا تعلق ہے, دیکھیں وہ کافی ان کا ایرا جو ہے وہ کنٹروورشل رہا ہے, اور خاص کر 3 ایریاز میں جس میں لوگ بہت پریشان تھے. پہلا تو یہ تو ان کی کنفرنٹیشن اور محاذ رائی جو تھی سپریم کورٹ اور گورنمنٹ اور نیشنل اسمبلی کے درمیان, آپ نے دیکھا ہے وہ کتنے ٹینس دن جو ہے ہم نے گزارے ہیں. اس کے علاوہ وہ اپنے جو ورڈکٹس تھے خاص کر الیکشن کے حوالے سے, وہ اپنی ورڈکٹس کو امپلیمنٹ نہیں کرا سکے, تو وہاں پہ ایک بڑی کمزوری ہے جو وہ عوام نے دیکھی. اور تیسرا آف کورس کہ یہ جو انہی کے دور میں ایک ایسی ڈویژن آئی ہے سپریم کورٹ میں ججز کے درمیان جس کی جو پہلے کبھی نہیں دیکھی گئی. تو یہ تو کنٹروورشل ایسپیکٹس ہے جو ان کے دور میں ہیں. لیکن آپ سمجھتے ہیں, ایک سوال چھوٹا سا, آپ سمجھتے ہیں کہ جسٹس گزشتہ 1 سال میں جو فیصلے کر کے گئے ہیں فاروق حمید صاحب, اس سے اسٹیبلشمنٹ کو کچھ معاملات پر پریشانی بھی ہوئی ہے؟ دیکھیں اب یہ تو کہنا بڑا مشکل ہے,
لیکن جسٹس بندیال صاحب نے میرا خیال ہے ان کی اپروچ بڑی ماڈریٹ اپروچ تھی when it came to the establishment. انہوں نے کوئی میرا خیال ہے کوئی ایسا بڑا فیصلہ نہیں کیا کہ جس میں ان کی اور اسٹیبلشمنٹ کے درمیان میں کوئی ایسے کھلم کھلا کوئی محاذر آئی ہو جو ایسے کوئی ٹینشنز ہو جو کہ پبلک میں سامنے آئیں. لیکن جاتے ہوئے میں جو سمجھتا ہوں انہوں نے یہ تمام چیزوں کو کور اپ کیا جو انہوں نے اپنے لاسٹ لاسٹ آف جوڈیشل کیریئر جو انہوں نے نیب امینڈمنٹس لا وہ NRO2 وہ میلافائڈ لا جس پہ پوری پاکستانی قوم پریشان تھی انہوں نے اس کو جو نل اینڈ وائڈ کیا اس کو اسٹرائک ڈاؤن کیا. میں سمجھتا ہوں کہ یہ یہاں پہ باقی سب چیزیں جو ہیں وہ کور اپ ہو جاتی ہیں اور جس کی وجہ سے ان کی لیگیسی میں ایک بہت پازیٹیو جو چیز ہے وہ سامنے آ گئی ہے. اب جہاں تک قاضی فائز عیسیٰ صاحب کا تعلق ہے دیکھیں بالکل ایکسائٹمنٹ ہے پاکستان کے عوام میں. ہم ہمیشہ کہتے ہیں چینج از آلویز فار دا بیٹر. تو قاضی فائز عیسیٰ صاحب سے لوگوں کی بہت توقعات ہیں. میں آج پڑھ رہا تھا ان کی جو سپریم کورٹ میں ان کی جو ویب سائٹ ہے اس پہ یہ لکھا ہوا ہے کہ جناب قاضی فائز عیسیٰ صاحب جو ہیں وہ بہت بلیو کرتے ہیں کانسٹیٹیوشن اپنا رول آف لا اور پبلک انٹرسٹ میں. تو ہم امید کرتے ہیں کہ فائز عیسیٰ صاحب جو کہ میں ابھی ایک بات کہوں کہ وہ ایک نان ٹریڈیشنل اپروچ نان ٹریڈیشنل مائنڈ سیٹ والے جج ثابت ہوئے ہیں کیونکہ انہوں نے کچھ ایکشن سے یہ ثابت کیا ہے کہ وہ ایک روایتی قسم کے جج نہیں ہے. جڑاوالا میں وہ گئے اپنی وائف کے ساتھ وہ نیشنل اسمبلی میں فرنٹ رو میں بیٹھے تھے MNAs کے ساتھ کنٹروورشل وہ اس کو دیکھا گیا. لیکن ایک بات آپ جسٹس قاضی فائز سے بات کر رہے ہیں تو آپ کے خیال میں جسٹس قاضی فائز عیسیٰ اور اسٹیبلشمنٹ کے درمیان تعلق کیا اس حد تک رہے گا کہ دونوں اپنی اپنی ڈومین سے باہر نہیں نکلیں گے؟ چونکہ یہ بھی آپ کے علم میں ہے نا کہ ماضی میں ان کا جو تعلق ہے اس میں کچھ تلخی بھی رہی ہے چاہے وہ فیض آباد دھرنا کیس کا معاملہ ہو فیصلہ ہو یا پھر سر ان کے خلاف ریفرنس دائر ہونا ہو. میں یہ سمجھتا ہوں کہ ماضی میں جو ہو گیا سو ہو گیا جس میں آپ نے فیض آباد دھرنے کا آپ نے ذکر کیا لیکن آئی ڈونٹ تھنک کہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب وہ پاکستان کے حالات کو اس وقت سمجھتے ہیں. میرا نہیں خیال ہے کہ وہ بورڈ کو راک کریں گے. میرا نہیں خیال ہے کہ وہ ویوز کریٹ کریں گے جس سے خام خواہ ایک نئی ٹینشن کا دور جو ہے وہ شروع ہو جائے پاکستان میں. آئی تھنک کہ ان کی اپروچ جو ہوگی وہ بڑی بیلنسڈ ہوگی اور وہ آئین اور قانون کے مطابق چلیں گے تو آپ دیکھیں گے کوئی پرابلم کوئی نہیں ہوگا کسی کے ساتھ ان کو ڈائریکٹر انویسٹیگیشن چکے ہیں. تو یہ جو نیب کو ترمیم کو کالعدم قرار دیا گیا ہے آپ اس کو ویسے کیسے دیکھتے ہیں اس فیصلے کو اور آپ کے خیال میں اس کا فائدہ یا نقصان جو ہے وہ کس کو ہوگا؟ کیونکہ نیب کی کارکردگی بھی دیکھیں تو وہ کوئی خاص تو نہیں رہی سر. کوئی سیاستدانوں سے ایک دھیلے کی ریکوری نہیں ہو سکی. صرف میاں نواز شریف اور مریم نواز کے کیس کے علاوہ کوئی اور فیصلہ نہیں ہو سکا اور مریم نواز کی سزا بھی کالعدم ہو گئی. تو یہ تو نہیں کہا جا سکتا کہ مثالی کردار تھا اس نیب کا اور اس سے پاکستان کا جو احتساب کا نظام ہے اس سے کوئی ڈینٹ لگا ہے. تو آپ کیا دیکھ رہے ہیں اس سے کس کو فائدہ یا نقصان ہو سکتا ہے؟ اب دیکھیں جی یہ NRO2 سٹرائک ہونے کے بعد یہ جو نیب امینڈمنٹس لا ختم کیا ہے جسٹس بندیال صاحب نے یہ تو اس پہ عوام میں تو اس کا بڑا اس کا پازیٹیو امپیکٹ ہوا ہے اور بینیفیشری تو میں نہیں کہوں گا لیکن اس میں یہ بات تو ہے کہ یہ سارے کیسز اگر کھلتے ہیں اور یہ یاد رکھیں کہ اگر اس موجودہ نیب کا جو نظام کورٹس کا نظام ہے جو لیگل سسٹم ہے اگر ہم اسی کے مطابق چلیں گے تو پھر کوئی فیصلہ نہیں ہونے لگے جس طرح ماضی میں ہوا تھا جب افتخار چودھری صاحب نے NRO1 کو سٹرائک ڈاؤن کیا تھا 2009 میں. ہونا یہ چاہیے کہ جب تک سپیڈی کورٹس نہیں بنیں گے اور یہ موجودہ نیب کورٹس پہ اگر ہم انحصار کریں گے سپیڈی کورٹس بنائیں تاکہ یہ تمام کیسز اپنے منطقی انجام تک پہنچے جو کہ کیس اب کھلیں گے. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک بڑی ہسٹورک اپرچونٹی دوبارہ گاڈ گیون اپرچونٹی ایک دفعہ ہمیں مل گئی ہے کہ کیسے لوٹا ہوا پیسہ جو ہے اس کو واقعی لیگلی اس کو ریکور کیا جائے. اور آپ نے دیکھ لیا کہ پچھلے 12 دن میں جو کریک ڈاؤن ہو رہا اس کے ریزلٹ جو آ رہے اور پلس جو کمٹمنٹ پاکستان اپنے آرمی چیف نے شو کی ہے. آج بھی میں پڑھ رہا تھا کہ جناب 1 روپیہ بھی جو لوٹڈ پیسہ ہے وہ ریکور کیا جائے گا. تو میرا خیال ہے کہ یہ تو ویسے جو لوٹی ہوئی رقم ریکور کرنے والی بات ہے عامر الیاس رانا صاحب چھوٹا اس پہ کر دیں کیونکہ میں نے بریک لینا ہے. یہ 3 سال سے ہم سن رہے ہیں یہی باتیں سر. آپ کو کوئی امید ہے اور وہ نیب اور وہ NRO2 کہہ رہے ہیں نیب ترمیم کو؟ میں کہتا ہوں نیب سے بڑا ڈھکوسلا اس پاکستان میں نہیں ہے. آپ بتائیں عمران خان عدلیہ اور فوج مل کے 3.5 سال پورا زور لگایا. مجھے بتائیں کیا نکلا اس میں سے؟ یہ سارے لوگ جن کے نام آپ نے اور ہم نے چائے کی پیالی کا طوفان اٹھایا اوہو جی نیب کو دوبارہ بحال کر دیا سپریم کورٹ نے. کیا کیا 155 دن میں عوامی بنیادی حقوق عارف چودھری صاحب کے ساتھ معذرت کے ساتھ تو فیصلہ کرتے 15 دن میں. یہ 160 دن میں جو فیصلہ کیا یہ بنیادی حقوق کا فیصلہ ہے یا کسی کو بچانا مقصد تھا؟
پھر کسی کو پھنسانا مقصد تھا. یہ ججز ہیں ہمارے, یہ عوام کے نام پہ عام آدمی کے کیس نہیں لیتے. 155 دن انہوں نے یہ چلایا کیس, کیوں اس کو 15 دن میں ڈیسائیڈ کیوں نہیں کیا؟ یہ آپس میں تقسیم پہلے دن پتہ تھی کہ 2 اور 1 ہے. کیا فیصلہ کیا آپ نے؟ یہ کل جب پریکٹس اینڈ پروسیجر اگر ایکٹ بحال ہو جاتا ہے, مجھے بتائیں یہ گیا یا نہیں گیا پھر؟ اور کیا ریویو ہوگا اس میں جب بندیال صاحب کی جگہ سردار طارق آئیں گے یا قاضی صاحب آئیں گے؟ اگر وہ دونوں, ایک منٹ میں چھوٹا آپ کو بتا رہا ہوں, میں نیب پہ آ رہا ہوں. نیب میں اتنا بڑا فراڈ ہے کہ جتنی بڑی بڑی کوٹھیاں کراچی, میں شہر کا نام لے رہا ہوں, نیب نے لی بے نامی, سارے افسروں نے بانٹ لی, کسی ریکارڈ میں نہیں ہے, سارے کھا پی گئے. نیب سے بڑا ایک گندا تھانے دار کوئی ہے ہی نہیں. کاغذ بندہ چک لے ہو, کاغذ بنا لیں گے. میجر شہزاد نے احد چیمہ کو کمپلیٹ ویریفیکیشن میں اٹھایا. بریگیڈیئر صاحب بتا سکتے ہیں کبھی کسی کو اریسٹ کیا گیا اس میں؟ یہ کوئی طریقہ تھا؟ فواد حسن کو اٹھا کے لائے ہیں اور کہتے ہیں خالی پیپر پہ سائن کر دو, گھر چلے جاؤ. یہ نیب تھا, اس کو بحال کیا ہے. اسے آپ کرپشن کی رقم بچانا کہتے ہیں. اس سے بڑا پاکستان کے اندر کوئی نہیں جس کو NRO 2 کہہ رہے ہیں. اس سے بہتر تھا آپ عام عدالتوں میں چلاتے, کوئی فیصلہ ہو ہی جاتا. اتنا بڑا ڈرامہ ایک سپریم کورٹ کا جج بیٹھ کے ہائی کورٹ کر کے مانیٹر کرتا ہے, اور اس کورٹ کا ٹرائل کیا ہے؟ سپریم ہائی کورٹ میں جا کے مریم نواز بری ہو جاتی ہیں. یہ نیب تھا, یہ ہائی کورٹ تھی, یہ سپریم کورٹ تھی. آپ نے یہ ڈھکوسلے چلائے لوگوں کے اوپر الزامات لگانے کے. اچھے بھلے جو کرپشن کے کیس. جی فاروق امیر صاحب, دیکھیں اس نیب سے امید ہے جس کے بارے میں سبھی کو پتا ہے. ویسے یہ دیکھیں جی نیب, میں نہیں کہتا ہوں کہ نیب ایک پرفیکٹ ادارہ ہے, نیب سے بھی غلطیاں ہوئی ہیں, لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان میں ہمارا جو لیگل سسٹم ہے, ہمارا اکاؤنٹیبلٹی کا سسٹم, میں کورٹس کی بات کر رہا ہوں کلیئرلی, وہاں پہ ایک اینٹی کرپشن مائنڈ سیٹ ہے. وہاں پہ کھل کے نہیں آتے ہیں کہ جناب ان لوگوں کو پکڑا جائے, اور جو کیسز وہاں سے اکاؤنٹیبلٹی کورٹ سے نکلتے ہیں آگے اپیل میں آتے ہیں, وہ وہاں پہ کیسز میجورٹی ختم ہو جاتے ہیں, آگے چلنے نہیں دیا جاتا. تو میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اب ایک دفعہ میں پھر چانس ملا ہے, ہمیں بالکل بک کے مطابق نیب میں جو چینجز لانی ہے لے کے آئے. دیکھ لیں کہ کیا ہوتا ہے, کتنا مختلف ہو سکتا ہے. چل رہا ہے چانس, ابھی بھی چانس کے اس میں امید پہ ہیں. سر اگر عارف چودھری صاحب, اگر یہ پریکٹس اینڈ پروسیجر بل بحال ہو جاتا ہے, چونکہ کل سے ہیئرنگ اس کی سٹارٹ ہو رہی ہے, تو کیا خیال ہے آئندہ چند دنوں میں پھر یہ جو نیب ترامیم کو کالعدم قرار دیا گیا, یہ بھی بحال ہو جائیں گی سر؟ نہیں, یہ ختم ہو جائیں گی. مطلب نیب یہ فیصلہ جو ہے بالکل کب سے, جب یہ معطل کیا گیا تھا تب سے بحال کریں گے؟ کروں کہ اگر وہ آ گیا پریکٹس سپریم کورٹ پریکٹس تو وہ قانون اگر بن جاتا ہے تو اس کے نتیجے میں پھر جو اختیار ہے, ایک تو بینچ والا معاملہ, وہ بحال کب سے ہوگا؟ جب سے معطل ہوا تھا تب سے بحال ہوگا سر؟ نہیں, معطل ہونے کا مطلب تو یہ ہے کہ اگر وہ تعطل ختم کر دیں گے, اسٹے پہلے ویکیٹ کر دیں گے نا. تو اس دوران جو بینچز بنے تھے ان کا مستقبل کیا ہوگا؟ بینچز کا مستقبل نہیں ہوتا. ایک بات میں کلیئر کر دوں, یہ اگر کسی کو یہ توقع ہو کہ جی ان کے خلاف بندیال کے خلاف صاحب کے خلاف کارروائی ہوگی یا بینچ, یہ ایک یعنی ایگزونریشن حاصل ہے, ہر ایک کو ایکسیپشن حاصل ہے کہ فیصلے جو ہوتے ہیں ان کی بنیاد پر کسی کے خلاف کارروائی نہیں ہو سکتی. اور آپ کو میں یہ بتا دوں, یہ یہاں تک آپ کو پتا وقار سیٹھ صاحب نے جب فیصلہ کیا تھا, سن لینا جی ایک سیکنڈ, اس وقت سارے شور مچا رہے تھے جی کہ ان کو ریفرنس کیا جائے فلاں اٹارنی جنرل نے. میں نے فوری طور پر کہا کہ انہیں اٹارنی جنرل صاحب سے یہ کہیں کہ کب فیصلے کی بنیاد پر کسی کے خلاف ریفرنس نہیں, وہ فیصلہ کلعدم ہو جائے گا, فیصلہ کلعدم ہو سکتا ہے, ختم ہو جائیں گے فیصلہ تو کلعدم ہو سکتا ہے, یعنی مطلب اس کو کر سکتے ہیں. اس کے لیے بھی آپ کو علیحدہ پھر بیٹھنا پڑے گا. ایک بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد ذرا باقی ایشوز پہ بات کریں گے. دیکھتے رہیے گا نیوز بیٹ. عامر الیاس فانا صاحب, پاکستان میں 3 تاریخیں سر بڑی ڈسکس ہو رہی ہیں, یا یہ کہہ لیں کہ سب سے زیادہ ڈسکس ہو رہی ہیں. ایک الیکشن کی تاریخ ہے, ایک میاں نواز شریف کی واپسی کی تاریخ ہے, اور ایک ہے کہ چیئرمین پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ ضمانت پر رہا کب ہوں گے, وہ تاریخ. اب سر آپ کے خیال میں کس تاریخ کے پورا ہونے کے سب سے زیادہ چانسز دکھائی دے رہے ہیں آپ کو؟ دیکھیں, یہ جو ہے نا خان صاحب کی رہائی, اگر ہم قانون کی نظر میں بات کریں گے تو وہ کسی بھی دن ضمانت پہ رہا ہو سکتے ہیں, جس طرح پرویز الہی رہا ہو رہے ہیں. جس دن پرویز الہی اریسٹ ہوئے تھے, میں نے کہا تھا کہ ان کو سزا مل رہی ہے ڈچ کرنے کی. انہوں نے جس دن اعتماد کا ووٹ چیف منسٹر کے طور پہ لیا تھا, انہیں چڑیا گھر سے 7 MPA دیے گئے تھے, اور اس وعدے پہ دیے گئے تھے کہ یہ اسمبلی نہیں توڑیں گے. انہوں نے توڑی, بٹرے کیا دوسری دفعہ. پہلی دفعہ جب وہ
बन रहे थे पीडीएम के वजीर आला और वो बन गए पीटीआई के वजीर आला। उसकी माफ़ी तलाफी हो गई थी दोबारा एतमाद का वोट देते हुए, जिसकी वो सज़ा भुगत रहे हैं। खान साहब भुगत रहे हैं सज़ा जो कुछ उन्होंने स्टेट पे हमला करके किया। इसको अब आप जो मर्जी मानी पहना लें। जमानत की तारीख दी जा सकती, ये लंबा अरसा जेल में मैं देख रहे हैं आपको बता रहा हूं, अभी उन्होंने 9 मई का ट्रायल भुगतना है और उसमें अरेस्ट बाज़ाब्ता होना भी है, उसके अंदर रिमांड भी होना है, वो आर्मी के हवाले भी किए जाएंगे आर्मी एक्ट के तहत। उसके फैसले सुप्रीम कोर्ट जब करेगी। आपको पता है कि कितनी खवातीन उसमें बंद है और उनको जमानत नहीं मिल रही, इसी वजह से 1 तारीख हो गई। नवाज शरीफ और इलेक्शन कमीशन, नवाज शरीफ की तारीख फिलहाल जो है वो 21 अक्टूबर मौजूद है और मेरे ख्याल में उस पर अमल दरामद हो जाएगा। और आपको और हमें शायद, मैं यकीन पे नहीं कह सकता, लेकिन इलेक्शन कमीशन जल्द ही इलेक्शन की एक बाज़ाब्ता तारीख शायद अनाउंस कर दे, क्योंकि उनका काम जो डीलिमिटेशंस का है वो तेजी से हो रहा है। वैसे तो उसकी डेट आखिरी 30 नवंबर है और उसके बाद आप 57 दिन अगर गिनने पे लग जाएं तो हमें वो जनवरी के एंड मिल रहा है, फरवरी का पहला हफ्ता मिल रहा है इलेक्शन का। वो होना है, वो आनी है तारीख, आप उससे भाग नहीं सकते जब तक आप आइन को मुकम्मल तौर पे पैक करके और कहें कि जनाब ये एक फजूल किताब है। अच्छा सर, अब एक मिनट, आपने जो मियां साहब की तारीख की बात, उस पर आपसे मजीद आगे बात करना चाह रही हूँ। आपने कहा कि 21 अक्टूबर तारीख है, तो वो अब ज़ाहिर नूली की तारीख जो तैयारियां हैं उसको देखकर भी लग रहा है बड़े जोरों शोर से जा रही हैं, और सुना है कि कोई मीनार पाकिस्तान पे जलसे का भी प्रोग्राम है। तो ऐसा लगता है कि मुस्लिम लीग नून को इस बात का यकीन है कि मियां साहब वापस आएंगे तो जेल नहीं जाएंगे। आमिर इलियास राना साहब, आपको क्या लग रहा है, मियां साहब जो हैं वो जेल जाएंगे या पहले ही जमानत कबल गिरफ्तारी उनको मिल जाएगी? हर सूरत में मिलेगी। बहुत सारे लोगों की राय है, कानूनी तौर पे आरिफ चौधरी साहब हमारे साथ मौजूद हैं कि जी वो तो जेल से गए थे। जी बिल्कुल, वो जेल से नहीं गए, वो जमानत पे होने के बाद गए थे, उसके बाद वो मफरूर हुए हैं। इश्तिहारी वो कोर्ट की ऑफ लॉ की नज़र में हैं, लेकिन इस तरह के बेशुमार लोगों को हमारी अदालतों ने राहदारी जमानत दी हुई है और वो उनके लिए हाई कोर्ट इस्लामाबाद सबसे मौजू है। वो लेंगे, उनको टाइम दिया जाएगा, थोड़ा सा टाइम है, सूरत में इस्लामाबाद आ जाए। ठीक है। आरिफ, मियां साहब 21 को ही वापस आ रहे हैं, 21 अक्टूबर को सर, और आएंगे तो जेल जाएंगे या जमानत जमानत कबल गिरफ्तारी उनको मिल जाएगी? और आप समझते हैं कोई बड़ा गेम चेंजर साबित हो सकेगा उनका आना? पहली बात तो मैं आपको ये अर्ज करूं कि वो जमानत पे नहीं गए, वो एक ऐसे कागज पे गए हैं जिसमें उन्होंने ये कहा था कि 4 हफ्तों का इलाज जो है उसके बाद ये आ जाएंगे, और वो कागज जो है वो नवाज शरीफ साहब के भाई शहबाज शरीफ साहब का लिखा हुआ अदालत में गया। तो जमानत तो मिल गई थी, तो उन्हें वो जमानत नहीं से कहा जाता, सजा इसमें सस्पेंड होती है, जमानत इसमें होती नहीं है। तो सजा सस्पेंड उनकी नहीं हुई, दरमियान में एक उन्हें ये जो राहदारी तो आरिफ चौधरी साहब, मैं सजा भी सस्पेंड हुई, जमानत भी हुई, अतर मिनल्ला ने दी थी इवन फील्ड में। सर मेरी गुजारिश तो सुन लेना, फील्ड में कोई जमानत नहीं हुई उनकी। ये जो हुआ था उसमें सिर्फ उनको इजाजत दी इलाज के लिए। अब ये तो रिकॉर्ड की बात है ना, इजाजत दी इलाज के लिए नहीं गए थे इलाज के लिए हुजूर। अच्छा चलो अब आप फिर ऐसे कर ले, आप मैं नहीं करता, मुझे अपनी इंफॉर्मेशन आपकी मुझसे ज्यादा होगी, लेकिन मैं ये आप करूँ कि कानून के मुताबिक उन्हें वापस आना है, उसी तरह जेल के अंदर जाना है। लेकिन बाकी सारी चीजें जो होती है, राहदारी का सफर क्या है मैं आपको अर्ज करूँ, राहदारी का तस्वर, आपको बिल्कुल इस मामले में परेशान नहीं होना चाहिए, बिल्कुल होगा वही जो आपकी ख्वाहिशात है। परेशान हो गए वो? अच्छा नहीं, उन्हें बिल्कुल वही होगा जो आप चाह रहे हैं और आपने वो बता भी दिया, इसलिए परेशानी वाली इसमें कोई बात नहीं है। मैं तो सिर्फ ये बता रहा हूँ, ये कानून की बातें कि अपना रहनुमा करते रहे जिक्र जहेज, लड़कियां ब्याही गई बर के बगैर। तो ये मैं तो अब कानून की बात, कानून के मुताबिक उन्हें जो है वापस जेल में जाना है, और अगर कानून के मुताबिक उनका केस जो है वो अपील में सुना जाएगा, और अपील में अगर उनका फैसला, और चांसेस बहुत ज्यादा स्ट्रांग है कि उनका फैसला उनके हक में आए, तो उसके बाद वो उन्हें जेल से निकाला जा सकता है, वरना उन्हें जेल में रहना होगा। और बाकी ये राहदारी का तस्वर ये नहीं है, राहदारी होती है किसी पेंडिंग केस में आप आते हैं,
یا ایون سزا میں بھی اگر ہو تو صرف اس حد تک کہ جی متعلقہ کورٹ تک وہ چیئرمین پاکستان تحریک انصاف کو جو ملتی رہی ہیں وہ قانون کے مطابق تھی. میں کسی کے لیے قانونی کی میں آپ کو راہداری یہ ہوتی ہے کہ آپ متعلقہ عدالت تک پہنچنے کے لیے راستے میں کوئی آپ کو گرفتار نہ کر لے. کہ اگر فرض کرو آپ اسلام آباد آ رہے ہیں, لاہور آ رہے ہیں اور آپ کو اسلام آباد جانا ہے, کورٹ آپ کی اسلام آباد ہے, تو لاہور کی عدالت آپ کو راہداری اس حد چیئرمین تک. پاکستان تحریک انصاف کو 20 دن بھی ملتی رہی ہے سر, لیکن وہ راہداری جو ہے وہ اس طرح کی راہداری سزا یافتہ نہیں تھے وہ کسی کیس میں. ٹھیک, ہاں یہ سارے پینڈنگ کیسز. فاروق امیر صاحب, میاں صاحب 21 اکتوبر کو انہوں نے واپسی کا اعلان کیا. آپ سمجھتے ہیں کہ ان کی اب راستے کی تمام جو رکاوٹیں تھیں وہ دور ہو گئی ہیں؟ جن کے نزدیک وہ ناقابل قبول تھے اب ان کے نزدیک قابل قبول ہو گئے ہیں, یا یہ ساری باتیں اس وقت قبل از وقت ہیں کہنا یا کرنا؟ دیکھیں انگریز کا ایک بڑا مشہور محاورہ ہے, many a slip between the cup and the lip. تو ویسے تو بالکل لگ رہا ہے کہ نواز شریف صاحب, ان کی جو لیگل ٹیم ہے وہ بھی لنڈن میں ہے کہ ان کے واپس آنے میں جو بھی لیگل مسائل ہیں ان کو کلیئر کیا جائے, اور اچھی بات ہے بالکل وہ آئیں, اپنا ان کے معاملات آگے چلیں. لیکن کیونکہ آپ نے دیکھا کہ پاکستان میں جو ابھی نظر آ رہا ہے کہ ایک بڑا ہی سخت قسم کا ایک اکاؤنٹیبلٹی پروسیس کی ویو جو ہے وہ مجھے لگ رہا ہے شروع ہونی ہے, انلیس کہ وہ جو نیب لا ہے وہ کہیں دوبارہ بحال نہ ہو جائے یا کوئی ایسا معاملہ ہو جائے. لیکن نظر آ رہا ہے کہ حالات جو ہیں بہت ٹف ہو گئے. سر ایک اور بات, پاکستان میں ہر میں آپ نے دیکھا کہ کوئی نہ کوئی سیاسی جماعت, فاروق امیر صاحب, یہ شکوہ ضرور کرتی ہے کہ ان کو لیول پلینگ فیلڈ نہیں مل رہی ہے. سر یہ شکوہ کیوں کیا جاتا ہے, اور یہ لیول پلینگ فیلڈ دینا کس کا کام ہوتا ہے, یہ کون دیتا ہے؟ دیکھیں یہ لیول پلینگ فیلڈ کو تو کام ظاہری بات ہے الیکشن کمیشن آف پاکستان کا نا, سب چیزیں وہ دے آر دی ریگولیٹر فار دی الیکشن. انہوں نے سارا دیکھنا ہے کہ کہاں پہ معاملات اگر غلط جا رہے ہیں ان کو ٹھیک کرنا ہے, کہاں پوسٹنگ ٹرانسفر ہو رہی ہیں جو کہ نہیں ہونی چاہیے, کہاں پہ پولیٹیکل پارٹی اگر کوئی ایسا کام کر رہی ہے. جماعتیں تو اس کا الزام اسٹیبلش نہیں ہے, تو آپ نہیں سمجھتے کہ یا آپ کے خیال میں اسٹیبلشمنٹ کا تو اس میں کوئی کردار یا رول نہیں ہوتا؟ نہیں دیکھیں ابھی آج کل کے حالات میں اسٹیبلشمنٹ کا بالکل یہ جو میں اکاؤنٹیبلٹی پروسیس کی بات کر رہا ہوں یہ تو رول بڑا کلیئر نظر آ رہا ہے. اور بالکل جہاں تک وہ پی ٹی آئی کا تعلق ہے وہ تو اس پہ بات بڑی کلیئر ہے, ملٹری کورٹس کا معاملہ جو ہے وہ چل رہا ہے. اس کے بعد اور پتہ نہیں کتنے کیسز جو ہے وہ لوگوں کے خلاف کھلنے وہ تو چل رہا ہے, وہ بالکل ہے. سیاسی جماعتیں اشارہ اس انداز میں کہتی ہیں کہ وہ پھر وہ کیسز بنا دیے جاتے ہیں ان کے خلاف, یا پھر کسی کو نااہل کروا دیا جاتا ہے, کسی کو جیل میں ڈال دیا جاتا ہے, اور ٹرانسفر پوسٹنگز جو ہیں وہ کر کے کسی پارٹی کے لیے حالات خراب کر دیے جاتے ہیں. نہیں دیکھیں جی بات یہ ہے کہ ڈیو پروسیس آف لا ہے وہ تو چل رہا ہے نا, چاہے کوئی بھی پارٹی ہو, کوئی بھی پبلک آفس ہولڈر ہو, وہ تو معاملہ چلتا رہے گا. الیکشن کا معاملہ ساتھ آتا ہے, لیکن میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ جو جنوری فروری کے الیکشن کی بات تو سامنے آ رہی ہے, لیکن وہ ابھی بہت اس میں دیری ہے. پتہ نہیں اس عرصے میں اور کیا ڈیولپمنٹس ہوتی ہیں. مجھے ایک چیز پہ مجھے تھوڑی تسلی ہے کہ معاملات کچھ اچھی طرف جا رہے ہیں, اور وہ جو محترم درانی صاحب ہیں جنہوں نے ایک ریکنسیلیشن کا پروسیس شروع کیا ہے. کل وہ میرے پروگرام میں تھے اور بڑے تھے, لیکن انہوں نے کہا کہ کچھ سیاسی جماعتیں یہ چاہتی ہیں کہ چیئرمین پاکستان تحریک انصاف یا کہہ لیں کہ پی ٹی آئی اور اسٹیبلشمنٹ کے درمیان جو ہیں وہ فاصلے پیدا ہوں. کچھ کردار ایسے ہیں جو ٹکراؤ کی صورتحال چاہتے ہیں, اور وہ کہتے ہیں کہ ہم اس کے لیے کام کر رہے ہیں کہ حالات بہتر ہو اور ایسا نہ ہو. وہ کون سی سیاسی جماعتیں لگتی ہیں؟ دیکھیں جی ظاہری بات ہے پولیٹیکل پارٹیز تو آپس میں یہ تو سیاست تو چلے گی نا, کہ کوئی نہیں چاہے گا کہ دوسری پارٹی جو ہے جو ان سے زیادہ تیز ہو جائے اگلے الیکشن میں, یا ان کو زیادہ ایڈوانٹیجز ہوں وغیرہ وغیرہ. تو یہ پاکستان میں پولیٹیکل ریولری, بلکہ آج کل تو پاکستان میں پولیٹیکل دشمنی کے حد تک معاملات ہو گئے. رائٹ, عامر الیاس رانا صاحب لاسٹ کامنٹ. ایک سیکنڈ کی بات جی جلدی سے سر پلیز. میں یہی کہہ رہا ہوں کہ چودھری صاحب سے کہیے کہ چیک کر لیں ایون فیلڈ میں نواز شریف نہ صرف ضمانت پہ آئے, ان کی سزا معطل ہوئی اور وہ باہر پھر رہے تھے, پھر دوبارہ دوسرے کیس میں پکڑا گیا ارشد ملک والے کیس میں. یہ ذرا چیک کر لیں ریکارڈ میں کہ ضمانت اطہر من اللہ صاحب نے دی, جس پہ کھوسا صاحب نے اتنا غصہ کیا کہ انہوں نے ذاتی غصہ نکال دیا اس ضمانت کو کہ کیوں انہوں نے لی. کیس میں ان کی سزا جو ہے وہ معطل نہیں ہوئی اور وہ سزا یافتہ ہیں اور انہیں جیل میں جانا ہوگا. وہ ہے العزیزیہ, عارف چودھری صاحب, عامر الیاس رانا صاحب اور بریگیڈیئر فاروق. ٹائم ختم ہو گیا. بہت بہت شکریہ آپ کا سر. اپنا اور اپنے ملک کا خیال رکھیے. پارس جہاں سے کوئی اجازت دیجیے اللہ نے کے بعد.